बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी कोट फार्म लाहौर टॉप रूफ कोट फार्मिंग के हवाले से चलो कोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। तो सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई का महीना है और मुहर्रमुल हराम का भी महीना है। तो ये दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा नेक महीना है। हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी जो उन्होंने दीन के लिए अल्लाह के नाम को कायम रखने के लिए कुर्बानियाँ दी, शहादत नौश फरमाई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो आज मैं गोट फार्मिंग के हवाले से अपने दोस्तों से ये बात करना चाहता हूँ कि गोट फार्मिंग जो है ना, मैंने तो 3 साल पहले गोट फार्मिंग शुरू की थी। कैसे की थी तो वो तो मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। दोस्त हादसाती तौर पर मैंने अपने बेटे को, वो कुत्ते पालने का बड़ा शौक़ था उसको, जर्मन शेफर्ड, पिट बॉल। ज़ाहिर है मैं खर्चा देता था और जब मैं भी जानवरों से प्यार करता हूँ, नो डाउट कोई प्यार एनिमल से, पेट लवर हूँ। लेकिन वो होता ये था कि जब वो जानवर है ना, वो प्यार करता है तो वो कपड़े पलीत होने का ख़तरा होता था। तो मैं अपने बेटे को कहता था, यार तू इससे बेहतर है बकरा रख ले या बकरी रख ले, मैं तुझे बकरे ले देता हूँ तो तू इनको पाल, स्वाब भी होगा। तो कम से कम मैं भी इनके साथ रिटायर्ड लाइफ जो है ना, इनको खिला पिला के मैं भी खुश हो जाया करूँगा। वो तो नहीं माना। तो सोचते सोचते मैंने वीडियो देखी और मैंने ना 9 जानवर पहली दफ़ा ख़रीदे, पट्ठे और बकरे। तो तफसील लंबी हो जाएगी, मुख्तसरन मैं ये बयान करता हूँ कि मैंने बकरियों में, और मैंने घर की छत पर स्टॉल फार्मिंग के हवाले से किया। मैं रिटायर था, मैंने कहा चलो, वो बेटे को इंटरेस्ट, और बेटे का इंटरेस्ट भी हुआ, उसने थोड़ा सा किया लेकिन वो छोड़ गया। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज उसके बेनिफिट्स आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। 3 साल से हम अपने घर से कुर्बानी दे रहे हैं, यानी कि 3 साल से कुर्बानी के लिए जानवर हम अपने घर से लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे घर दूध नहीं ख़त्म होता बकरी का, बल्कि इजाफी होता है। मुख्तलिफ़ मौक़ों पे हम दूध की खीर बनाते हैं, बकरी के दूध की खीर बनाते हैं। और यकीन माने जिसने भी खाई है उसने उसका यानी कि बहुत तारीफ़ की है कि ये खीर तो बहुत मज़ेदार है। यानी कि ईद मिलादुन्नबी पे मैं कोशिश करता हूँ ख़त्म कराने की। तो मैं उसी बकरी का दूध इकट्ठा हुआ होता है, डीप फ्रीज किया होता है फ्रीज़र में, वो घर वाले खीर बनाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरे पोते दूध पीते हैं, मैं पीता हूँ। एक हमारे नेचर में वहम है कि बस वो जी बकरी का दूध, ख़ास कर ये ख़वातीन में मसला है, मैंने नहीं पीना बकरी का दूध। तो उन्होंने भी पीना शुरू कर दिया। दही बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो अगर 3 साल का दूध ही लगाएं, अगर मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं कहता हूँ जी 4 किलो दूध लगाएं। तो हमारे एक दोस्त हैं गोट फार्मिंग में, लाला मूसा के एहसन शाह साहब, वो तो 800 रुपये केजी दूध को ब्रांड बना के बेच रहे हैं। 800 रुपये केजी, और उनका बिक भी रहा है। वो इसके अलावा और बहुत सारी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ शाह साहब को कि उन्होंने इसको प्रोफेशन बनाया और इससे रिलेटेड बहुत से, क्योंकि वो बिज़नेसमैन है,
اور انہوں نے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری پروڈکٹ متعارف کروائی ہیں، TMR سے لے کر ان کی میڈیسن تک ایز اے برانڈ، اور ان کی بکری ہیں۔ تو گوٹ فارمنگ کو اگر پاکستان میں سپورٹ کر رہا ہے اس وقت تو وہ حسن شاہ صاحب، میں آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، فون پہ گپ شپ ہوتی ہے، کئی دفعہ ہوئی ہے، اور بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ گوٹ فارمنگ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اگر جدید طریقے سے کوئی گوٹ فارمنگ کرنا چاہ رہا ہے، ابھی بھی میں اس کو جدید طریقہ نہیں سمجھتا، وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن گوٹ فارمنگ یعنی کہ جیسے بکریوں کی انہوں نے ایک برانڈ بنایا، بریڈ بنائی ہے امرتسری کی، تو اچھی بکریاں ان کے ریٹ بھی ہائی ہیں، تو باقی ان کی پروڈکشن زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میں انہیں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گوٹ فارمنگ کو متعارف کرایا اچھے طریقے سے۔ حالانکہ یورپ کنٹریز میں اس سے بھی اچھے طریقے سے گوٹ فارمنگ ہو رہی ہے اور بڑی پروڈکٹیو ہے، وہاں دودھ کے علاوہ چیز اور پھر دودھ کی اور بہت ساری پروڈکٹ ہیں جو مارکیٹ میں دوسرے گائے اور بھینس کے دودھ سے زیادہ مہنگی بک رہی ہیں۔ جب انہوں نے ماشاءاللہ شاہ صاحب نے صابن بھی بنایا، بہت اچھا ہے۔ اگر نیو جنریشن ہماری، جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ اس گوٹ فارمنگ کی طرف آئیں گے تو بلیو کریں کہ بہت فائدہ مند ہے۔ یہ غریب سے غریب آدمی جس کے پاس بالکل سرمایہ نہیں ہے، وہ ایک بکری سے شروع کر سکتا ہے، اور اس کے لیے آزادی ہے کہ وہ اس کو فری میں پال سکتا ہے۔ اگر سرمایہ دار اس میں سرمایہ لگائے، وہ جیسے فیکٹریاں انڈسٹری لگتی ہے وہ کروڑوں روپے لگ کے لگتی ہے، کروڑوں روپے اس پہ لگائے جائیں اور اس کو اسی طرح ہی اس کے دودھ کی پروڈکٹ کو ایز اے برانڈ بنا کے بیچا جائے تو یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل کام ہے۔ اور گوٹ فارمنگ جو ہے نا، گوٹ فارمنگ میں اسٹال فارمنگ، شہری آبادی، اصل میں مدعا یہ ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا، گاؤں کے لوگوں کے پاس سرمایہ کم ہوتا ہے، اور جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، زمیندار، ان کے لیے اپنی زمینیں کافی ہوتی ہیں، وہ اتنے اور وہ آرام طلب ہو گئے ہوتے ہیں، وہ اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے کہ ہم کوئی فارم بنائیں بہت بڑا۔ باقی جو کمزور لوگ ہیں یا کم سرمایہ والے لوگ ہیں، ان کے پاس بیچارے کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا۔ شہر کے لوگوں کے پاس سرمایہ ہے اور وہ بزنس کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں مختلف میں، لیکن گوٹ فارمنگ کی طرف کوئی ان کو توجہ نہیں دلا رہا۔ اگر شہر میں بھی گوٹ فارمنگ کی جائے، اسٹال فارمنگ، یعنی کہ آپ نے بکری کو ایک جگہ پہ رکھ کے اچھے طریقے سے اس کا فارم بنایا جائے، اس کا شیڈ بنایا جائے اور اس سے پروڈکشن لی جائے، پروڈکشن میں اس کا دودھ بھی آ جاتا ہے، اس کا میٹ بھی آ جاتا ہے، یہ دونوں چیزوں کو پروفیشنلی برانڈ بنا کے پیک کر کے ایلیٹ کلاس میں متعارف کرایا جائے تو اس کی بہت ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کے لیے سرمایہ کار چاہیے۔ سرمایہ کاروں کو اس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ میں تو عام بندے کی بھی بات کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی شہر میں اگر وہ جنرل اسٹور ہی بناتا ہے، آسان سا کام ہے، سب سے آسان کام سٹی میں جنرل اسٹور ہے، تو جنرل اسٹور بنانے کے لیے بھی ہزاروں نہیں لگتے، لاکھوں لگتے ہیں۔ یعنی کہ ایک آپ نے دکان اگر کوئی اچھی کھلی ڈلی کرائے پہ لینی ہے تو وہاں بھی لاکھوں روپیہ تو سیکورٹی دینی پڑتی ہے، پھر لاکھوں روپے کی آپ نے ریکنگ شیکنگ کروانی پڑتی ہے، اور پھر لاکھوں کا سامان آتا ہے۔ تو اگر اس کو تھوڑا موٹا موٹا کیلکولیٹ بھی کر لیا جائے تو 15 سے 20 لاکھ ایک نارمل سے اسٹور کے لیے لگانا پڑتا ہے۔ تو کیا صرف اس گوٹ فارمنگ کی اہمیت کو امپورٹنس نہ دیتے ہوئے لوگ جنرل اسٹور تو بنا لیتے ہیں، لیکن اگر وہی ان کے پاس کوئی تھوڑا سا پلاٹ خالی ہو، ایون نہ خالی ہو، بہت سارے انڈسٹری ایریے میں پلاٹ خالی ہوتے ہیں، کرائے پہ مل رہے ہوتے ہیں،
اور لمبی مدت کے لیے مل سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس پلاٹ ایسے ہوتے ہیں جو خالی پڑے ہوتے ہیں, وہ ایز اے انویسٹمنٹ انہوں نے لیے ہوتے ہیں, وہ خالی پڑے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, شروعات میں لوگوں کے گھر کی چھت خالی ہوتی ہے جو کسی کام نہیں آ رہی ہوتی. 24 آورس اور 12 مہینے وہ خالی رہتی ہے, تو وہاں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے آپ. اور جب آپ شروع کر لیں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, یعنی کہ آپ اپنی چھت پہ ہی شروع کریں تو آپ کو اس کی اونچ نیچ کا پتہ چل جائے گا. اتنا تجربہ آپ اپنی چھت سے شروع کریں اور چھت پہ ہی بکریاں پالیں. پھر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو اس میں سرمایہ لگائیں. یہ بہت پروفیٹیبل کام ہے, اس میں بہت بچت ہے, برکت بھی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو لاکھوں روپے کا دودھ آپ بازار سے خرید رہے ہو, وہ دودھ تو آپ کو فری ہوا نا. پھر لاکھوں روپے کے جانور آپ قربانی کے لیے خرید لو, وہ بھی فری ہوا. تو اس کو ایک سادہ سی سوچ کے تحت اسی پروفٹ کو, اسی مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی شروع کریں. یعنی کہ آپ جرمن شیفرڈ یا لیبرا اس طرح کے کتے پال سکتے ہیں, تو آپ بکریاں بکرے کیوں نہیں پال سکتے؟ تو آپ موضوع کو زیادہ لمبا کھینچنے کے بجائے میں مختصراً یہی کہتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ دلائی جائے تو یہ بہت اچھا بزنس ہے اور بہت اچھا شوق بھی ہے. اور میں دین کو بیچ میں لاتا ہی نہیں. ٹیکنیکلی ایک بکری آپ لے لیں تو وہ آپ کو 2 سال میں وہ زیادہ نہیں تو 5 گنا ہو جاتی. 5 جانور, ایک بکری 2 سال میں 5 جانور, یعنی کہ 5 جانور دیتی ہے آپ کو. یعنی کہ ایک جانور لیا وہ 5 ہو گئے 2 سال میں. اگر آپ نے فری میں چرائی کر کے پالا تو وہ بالکل فری کا ہو گیا. اگر آپ نے اس کو کھلایا پلایا تو اس کا بھی کیلکولیٹ کر لیں, وہ اتنا نہیں ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے بکری پالنا. آپ نہ لیں خشک چارہ, آپ وہی TMR ہی لے لیں. ابھی میں TMR کو انٹروڈیوس نہیں کر رہا. آپ اپنا ایک منڈا بنا لیں, ایک 2 سال کا کٹھا بنا لیں. سارے جو بھی اجناس بکری کھا سکتی ہے اس کو مکس کریں, ایک دفعہ کٹھا لے کے ایک کمرے کے کونے میں رکھ دیں, وہ خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, حفاظت آپ نے ضرور کرنی ہے کہ بھئی اس کو ایسے کھلا نہیں چھوڑ دینا. اس کو میرا مطلب الّی لگنے سے یا اس میں کیڑا پڑنے سے آپ نے بچانا ہے. تو ادروائز آپ TMR خریدتے رہیں تو تب بھی آپ کو بکری سستی پڑے گی. تو آپ کیلکولیٹ کریں, ایک دفعہ اس کو شوق سے کریں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے پروفٹ دیکھتے ہوئے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بکری پالنا کتنا پروفٹیبل ہے. بہت زیادہ لمبی ویڈیو میں نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.